बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 15 अक्टूबर। ताज़ा तरीन खबरें, इत्तलात और तबसरे पाकिस्तान के हालात, वाक़यात और सियासी सूरत हाल का लेते हैं जायज़ा। और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स हो रही हैं हर सतह पे। पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर अभी तक थोड़ी सी ज़रा थमा हुआ है मामला। पाक अफगान बॉर्डर मुकम्मल तौर पर हालत जंग में है और पाक भारत बॉर्डर से भी कुछ खबरें आ रही हैं गर्मा गर्म। और आज DGISPR की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी किया गया, उसके बाद अंदाज़ा होता है कि उधर भी थोड़ा सा काम गर्म हो सकता है, लेकिन बवक्त ज़रूरत वो करेंगे गर्म मोदी सरकार। और मोदी सरकार को उनके भाई किस हद तक उस पर असरअंदाज होते हैं ये देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ नवाज मोदी भाई भाई का जो नारा है वो बदस्तूर मौजूद है। और देखते हैं कि मोदी भाई जो हैं वो अपने भाई को बेल आउट पैकेज कैसे देते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। और 28 नवंबर बहुत करीब आ रहा है और तकरीबन 43 डेज बाकी रह गए हैं सिर्फ। अगले महीने 28 नवंबर से पहले पहले एक बड़ा ऐलान होना है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, उन्होंने अपनी मुद्दत मुलाजमत 28 नवंबर को ख़त्म होनी है उनकी, वो कर रहे हैं या वो फिर जारी और सारी रखेंगे। और पहली बात तो ये फैसला होगा कि वो जारी रहना चाहते हैं या ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन उनको 28 नवंबर का पुरस्रात अबूर करने के लिए एक बहुत बड़ी डिमांड पूरी करना होगी, बहुत बड़ी डिमांड। और वो डिमांड पूरी कर पाते हैं या नहीं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और वो डिमांड जो है वो अंदरून मुल्क किसी की नहीं है, बल्कि बैरून मुल्क से है। और जो दुनिया आलम के शहनशाह हैं उनकी तरफ से है, और वो अभी तक डिमांड पूरी नहीं हुई। गो के असूली तौर पर इत्तेफाक किया जा चुका है और हामी भरी जा चुकी है और कहा जा चुका है कि ठीक है जनाब, ये काम हम कर देंगे, लेकिन वो काम अभी तक किया नहीं गया। और अब डिमांड जो है अगली वो है कि अब हिजाब छोड़ें और घूंघट उठाएं, और घूंघट उठा के ज़ोर से कहें तस्लीम है, तस्लीम है, तस्लीम है। तो इसलिए अब उसका इंतज़ार किया जा रहा है और बहुत ही क्रूशल टाइम होगा। एक बात। दूसरी बात है कि अगर ये डिमांड पूरी हो जाती है, ये एलानिया तौर पे तस्लीम 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 का नारा बुलंद कर दिया जाता है, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन होगा कि फिर 2 साल या फिर 5 साल, ये अगला क्वेश्चन होगा। तो लिहाजा पाकिस्तान की सियासत में, अदालत में, वकालत में, सहाफ़त में, मईशत में, मुआशरत में अगले 40 दिन 35 दिन जो कुछ भी होगा वो उसी एक नुक्ते के इर्द गिर्द घूमता हुआ हमें नजर आएगा। और इस वक्त जो एक्सटेंशन का मामला है वो फैसलाबाद का घंटा घर है। आप जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीरां हैं, ख्वाबा हैं कि ताबीरां हैं, नहीद अख्तर साहिबा का एक गाना था। और फैसलाबाद का घंटा घर जो है वो आप किसी भी बाजार से निकलें तो आपको सामने फैसलाबाद का घंटा घर नजर आता है, वो सेंटर में है। तो इसलिए इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, मईशत, मुआशरत, अदालत, वकालत, सहाफ़त का नुक्ता नज़र का महव मरकज़ सिर्फ एक है, और वो है एक्सटेंशन का मामला। पाकिस्तान का सबसे बड़ा कौमी दाखिली मसला भी एक ही है। तो आगे बढ़ते हैं, सूरत हाल का जायज़ा लेते हैं। तो पहली जो खबर हमारे पास आज, जब हम बात कर रहे हैं, आज पेशावर हाई कोर्ट में गए मौलाना फजलुर रहमान साहब, JUI के अमीर वहाँ के मौलाना फजलुर रहमान साहब भी हम कहेंगे, वो गए और पेशावर हाई कोर्ट में, और उनको पेशावर हाई कोर्ट से भी आज नदामत का सामना करना पड़ा। और वो गए थे सुहेल अफरीदी साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हलफ रुकवाने के लिए। और वाकई मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो तो नून लीग से भी 2 कदम आगे निकल गए, पीपल्स पार्टी भी पीछे हट गई, और अवामी नेशनल पार्टी ने तो बहुत ही अच्छा फैसला किया। हाँ, लेकिन मौलाना साहब जो हैं
وہ صف اول کے اتحادی نکلے، اور وہ صف اول کے اتحادی ایسے نکلے کہ انہوں نے جا کے الیکشن ہی قلعدم کروا دینے کی کوشش کی سہیل آفریدی صاحب کا، اور حلف رکوانے کی کوشش کی، جبکہ پشاور ہائی کورٹ کل یہ آرڈر پاس کر چکی تھی۔ تو بہرحال اب آتے ہیں، ذرا ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت خبروں کی صورتحال بہت ہی مزے کی ہے، اور اس میں نمبر 1 جی، اڈیالہ جیل کی رونقیں جو ہیں وہ بحال ہیں، اور وہ اس لیے بحال ہیں، عمران خان صاحب کی محبت میں انہوں نے بحال نہیں کی، بلکہ اب چونکہ سہیل آفریدی صاحب آ چکے اور ان کو روکنے کے تمام راستے جو ہے وہ معدوم ہو گئے، اور ان کو ہٹانے والے سب کے سب ایک بال، عمران خان صاحب نے ایک بال کروائی، اور وہ کہتے ہیں نا کہ جی ایک بال میں آل ٹیم آؤٹ کیسے ہوتی ہے، تو یہ ایک بال تھی پالیٹکس میں، کہ انہوں نے اپنا ایک کھلاڑی یہاں سے ہٹا کے یہاں رکھ دیا، اور ایک جو 3 ڈاؤن 4 ڈاؤن بیٹسمین تھا اس کو انہوں نے اوپننگ بیٹسمین کے طور پہ کروا دی اوپننگ، کیونکہ سہیل آفریدی صاحب کیپٹن تھے خیبر پختونخوا ٹیم کے، علی امین گنڈا پور، اور سہیل آفریدی ان کے ایک پلیئر تھے، ان کی کابینہ میں ایک وزیر تھے، لہذا انہوں نے پلیئر کو لا کے کیپٹن بنا دیا۔ علی امین گنڈا پور صاحب کو کہا کہ آپ ذرا تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، انہوں نے ریسٹ پہ چلے گئے وہ، اور اپنا کھلاڑی اتار دیا، ایک بال کروائی انہوں نے پالیٹکس میں، نہ گولی، نہ دھرنا، نہ لانگ مارچ، نہ کچھ پولیٹیکل موو تھی، اور اس کے بعد اس ایک بال میں انہوں نے اس کے مقابلے میں کون تھے، 70 سال سے پالیٹکس کرنے والے، بلکہ 100 سال سے پالیٹکس کرنے والے سیاستدان، اور اس میں ان میں سب سے سینئر جو تھے وہ اے این پی ہے جی، سب سے پرانی جماعت اے این پی ہے، عوامی نیشنل پارٹی، باچا خان عبدالغفار خان، اور پارٹیشن کے وقت بھی وہ جماعت موجود تھی، باچا خان موجود تھے جی، غفار خان صاحب، تو وہ تھے ایک طرف، ان کے بیٹے تھے جی ولی خان صاحب، ان کے بیٹے اسفندیار، اور ان کے بیٹے پھر اب ایم ولی خان، یعنی کہ پڑپوتے سے بھی آگے کی بات ہے، تو وہ موجود تھے ایم ولی خان صاحب، اور اے این پی کی طرف سے، تو اے این پی انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہو گئی، اور انہوں نے اس سارے گند میں نہیں ساتھ دیا۔ دوسری جانب زرداری صاحب، وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری، اور زرداری صاحب کی پالیٹکس بھی اس معاملے میں آ کے زیرو ہو گئی، اور ان کا بھی بس نہیں چلا، اور ان کے بھی داؤ پیچ ضائع ہو گئے، اور زرداری صاحب کے بھی، اور زرداری صاحب کو بھی، اور کیونکہ وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ مہا پرانی جنرل ایوب خان صاحب کے زمانے سے ذوالفقار علی بھٹو صاحب سیاست کرتے آ رہے ہیں، ان کے وزیر خارجہ تھے جنرل ایوب خان صاحب کے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب، اس کے بعد پیپلز پارٹی بنائی تھی، تو پیپلز پارٹی کے بھی اعلیٰ دماغ تھے، لیکن عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے پیپلز پارٹی کو بھی چاروں شانے چت کیا، اور بلاول بھٹو صاحب کو کہنا پڑا اپنے گورنر کو اور اپنے وزیر اعلیٰ کو کہ انہیں فوراً جہاز دیں اور انہیں بھیجیں خیبر پختونخوا تاکہ یہ کام کریں جی۔ یہ سارے کا سارا معاملہ آج دیکھا گیا، اور اس کے بعد پھر گورنر صاحب جو ہیں وہ پہنچ گئے، اور گورنر صاحب کل پہنچے ہیں، اور پشاور اسلام آباد، اور اس وقت جو صورتحال ہے کہ خیبر پختونخوا میں اس وقت خیبر پختونخوا ہاؤس گورنر ہاؤس میں علی امین گنڈا پور گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب جو ہیں جی، وہ حلف اٹھائیں، فیصل کریم کنڈی صاحب حلف لیں گے سہیل آفریدی صاحب سے، تو یہ لیٹسٹ خبر ہمارے پاس آ چکی ہے جی، اور اس کے ساتھ بھی میں اپڈیٹ کرتا رہوں گا، لیکن پہلے ذرا آپ کو یہ ضرور بتاتے ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں اور کیسے جا رہے ہیں۔ معاملات بڑے سمپل اور بڑے اسٹریٹ فارورڈ، تو زرداری صاحب بھی کل، پیپلز پارٹی بھی کل، سب کے سب مل کے زرداری صاحب آ گئے، زرداری صاحب نے بھی اپنا امیدوار کھڑا کیا، اور اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ بھی علماء دیوبند، یعنی کہ وہ بھی پارٹیشن سے پہلے کی پالیٹکس کر رہے ہیں، کیونکہ مولانا مفتی محمود صاحب تھے، ان کے والد، پھر مولانا مفتی محمود صاحب کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب، پھر ان کے آگے
مولانا اسد یعنی کہ تھرڈ جنریشن ان کی بھی پالیٹکس کر رہی ہے، اور انہوں نے مولانا صاحب کو بھی فارغ کیا اس ایک بال علی امین گنڈا پور کو ایک وکٹ کو ایک پلیئر کو یہاں سے یہاں بٹھانے میں۔ آپ نون لیگ جو مہا ان کے پاس سب کچھ ہے، کیونکہ نون لیگ تو اس وقت ایسی ہے کہ مریم صاحبہ اشارہ کریں تو ہماری جو ریاست کے ستون ہیں دعوے دار، وہ سورج کو بھی وہ کہتے ہیں ہم روک دیں گے، روشنیوں کا رخ تبدیل کر دیں گے، ہواؤں کا رخ بدل دیں گے، سمندروں کے پانیوں کا رخ تبدیل کر دیں گے، آپ صرف ایک دفعہ اشارہ کیا کریں۔ تو اس قدر مریم صاحبہ کی تابع داری کی جاتی ہے۔ ہمارے اقتدار کے ایوانوں میں بیٹھے بڑے بڑے تگڑے، بلکہ اقتدار کے ایوانوں کے بادشاہ جو ہیں، بادشاہ گر، وہ ان کی مٹھی میں ہیں اس وقت مریم صاحبہ کی، اور وہ ہواؤں کا رخ بھی موڑنے کے لیے تیار، دریاؤں کا، سمندروں کا رخ بھی موڑنے کے لیے تیار، اور سورج کو بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم سورج کو بھی روکیں گے۔ تو اس طرح کی ہے معاملہ۔ تو نون لیگ جو ہے ان کا خیال تھا، کیونکہ سب سے پہلے نون لیگ اور اس کے بعد جے یو آئی اور پھر تھرڈ ون پیپلز پارٹی، یہ تینوں مل کر کھیل رہے تھے، اور تینوں کے پیچھے ہمارے راول پنڈی کے اہم ترین راول پنڈی کے کیپٹن مایا ناز وہ بھی موجود تھے، جنرل صاحب جی۔ تو یہ سارے کا سارا لائن اپ کیا جا رہا تھا، لائن سیٹ اپ کی جا رہی تھی، لیکن اس ایک ایونٹ نے بتا دیا کہ وہ جو قیدی ہے 804 جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے، جس کو کہتے ہیں یہ اناڑی ہے، جس کو کہتے ہیں اس کو پالیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں کہ یہ تو ایلین ہے، یہ آ گیا ہے، آؤٹ آف سلیبس آیا ہے، یہ اس کا پالیٹکس میں نہیں آنا چاہیے۔ پالیٹکس صرف انہی سیاسی خاندانوں کا جو ہے وہ حق ہے، اور سیاسی خاندانوں کی اجارہ داری ہے اس میں، اور اس کے پیچھے ہمارے جنرل صاحب کی اجارہ داری ہے، بس ان کو حق ہے پالیٹکس کرنے کا، پالیٹکس میں آنے کا۔ لیکن عمران خان جو کہ ایک کرکٹ کی دنیا کے پہلے بادشاہ تھے، اور وہاں سے ویلفیئر کے کام کی اور وہاں سے آئے پالیٹکس میں، تو انہوں نے ثابت کر دیا کہ نہیں جناب، تمام جو بادشاہ کے جو سیاست کے گرو ہیں، ان تمام گروز کو انہوں نے ایک ہی حلے میں فارغ کر دیا۔ اس کے بعد کل پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا جب، تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی تھوڑی سی کرنی چاہیے تھی، میں یہ تو نہیں کہوں گا کیونکہ ہمارے بزرگ ہیں، تو اس لیے پالیٹکس اپنی جگہ، لیکن ان کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا، اور اپنی ٹیم کو بولنا چاہیے تھا کہ بہت ہو گئی۔ لیکن آج پشاور ہائی کورٹ میں گئے اور انہوں نے پورا مقدمہ لڑا ان کے بھائی نے، اور انہوں نے بڑی کوشش کی کہ نہیں جناب، اس معاملے کو اب فارغ کریں اور یہ اوتھ کو رکوایا جائے، اور اوتھ روکے، تو یہ صورتحال کہی گئی۔ لیکن پشاور ہائی کورٹ سے نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ جناب وہ سارا کچھ تو ہو چکا ہے، اب آپ کس لیے آپ کی پیٹیشن خارج کریں، یا پھر آپ واپس لیتے ہیں یا پھر خارج کریں، کیونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بہت عزت کے ساتھ، لیکن وہ کہتے نہیں جی ہمیں میرٹ پہ فیصلہ چاہیے، تو انہوں نے پھر میرٹ پہ فیصلہ دیا اور انہوں نے پیٹیشن خارج کر دی، اور اس طریقے سے یہ جو سارے کا سارا معاملہ ہے آج ختم ہو گیا۔ اور کل پھر ہنگامی بنیادوں پہ فیصل کریم کنڈی گورنر صاحب کراچی سے اسلام آباد پہنچے، اور اسلام آباد سے پہنچے ہیں پشاور۔ اس وقت جو لیٹسٹ مناظر ہیں وہ ذرا میں آپ کو دکھا دوں چلتے چلتے، اس کے بعد پھر آپ کو دکھاتا ہوں اگلے۔ یہ اس وقت گورنر ہاؤس خیبر پختونخوا کی صورتحال کی تعداد میں، اور بے شمار لوگ جو ہیں وہ ان کی اموات ہوئی، ڈیتھ ہوئی ہیں، اور ڈیڈ باڈیز کون لے گیا وہ بتا رہے ہیں کہ پولیس والے لے گئے۔ ایدھی والے بتا رہے ہیں کہ ہم صرف زخمیوں کو اٹھا رہے ہیں، ہمیں اجازت نہیں تھی ڈیڈ باڈیز کی، ڈیڈ باڈیز کو پولیس والے لے گئے ہیں، کہاں لے گئے کوئی پتہ نہیں۔ تو یہ صورتحال اس وقت چل رہی ہے، اور ہیں قواقب کچھ نظر آتے ہیں کچھ مریم صاحبہ کے لیے، یہ جو مرید کے آپریشن ہے مریم صاحبہ کے لیے، مسلم لیگ نواز کے لیے، جاتی عمرہ کے لیے تباہ کن ثابت ہوگا، پولیٹیکلی بھی، اور جو ان کا ایک ووٹ بینک ہلکا پھلکا تھا وہ بھی جاتا رہا، تو سیاسی طور پہ ان کو بہت زیادہ نقصان پہنچے گا، کیونکہ ادروائز تو سانحہ ماڈل ٹاؤن بھی ہوا تو ان کے چچا کے دور میں ہوا، وہ ابھی تک ان کو انصاف نہیں مل سکا، ان کو بھی انصاف ملے گا یا نہیں ملے گا یہ تو ایک بات کی باتیں ہیں، لیکن سیاسی طور پر جو ہے ان کا کباڑہ ہو گیا ہے۔
کیونکہ مرید کے لوگوں نے، اور یہ لوگ جو تھے یہ صرف مرید کے نہیں تھے بلکہ پنجاب بھر سے، اور جو واپس اپنے گھر جائے گا تو وہ اس ظلم کی داستان جو ہے وہ اپنے اپنے گاؤں میں، اپنے اپنے شہر میں، اپنے اپنے محلے میں شیئر کرے گا، اور اس کا رد عمل جمعے کو بھی آئے گا، اور پھر یہ معاملہ اتنی آسانی سے ختم ہونے والا ہے نہیں۔ تو فی الحال جناب اتنا ہی، اور باقی خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔